बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, लेकिन कुछ खबरें लंदन से भी हैं। जावेद लतीफ़ साहब, और ये जावेद लतीफ़ साहब काबीना में शामिल हैं, वफाकी काबीना का रुकन है, लेकिन उनको अभी तक कोई महकमा नहीं दिया गया। वो लंदन गए हुए थे और लंदन में उनकी मुलाकातें हुई मियां नवाज शरीफ साहब से, और वापस जाके चंद दिन उन्होंने लंदन में क़याम किया और वापस जाके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, और वो आएंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगी और हर सूरत में देना पड़ेगी, और उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। ये बातें उन्होंने की हैं। ये बातें किस बुनियाद पे की, तो मैं इस पे ज़रा थोड़ा सा आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि मामला ये है कि यहाँ पे अपना जावेद लतीफ़ साहब ने जो कुछ कहा, उसका ताल्लुक़ उनके दौरा लंदन से है। उनका दौरा लंदन जो हुआ, उसमें ये बात बिल्कुल अब तो क्लियर हो गई है कि आर्मी चीफ जनरल कमरवेद बाजवा साहब भी लंदन में ही थे और बरतानिया आए हुए थे। ऑफिशियल विज़िट पे था और उन्होंने एक परेड सेरेमनी में शिरकत की। वो सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे उनका क़याम जो है वो बढ़ गया था। और अब जो रिटायर्ड फ़ौज से मुंसलिक हैं, और ख़ास तौर पे हैदर मेहदी साहब, वो बड़ी खुल के बातें बयान कर रहे हैं। वो बहुत खुलकर बयान कर रहे हैं, और उनके मैंने 2 वीडियोज़ देखे हैं। दोनों वीडियोज़ में एक इंटरव्यू है, एक उनका अपना यूट्यूब पे गुफ्तगू की है। तो उन दोनों पे उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया कि लंदन में उनकी मुलाकात करवा दी है मुबैना तौर पे, और उसके बाद ये सारी तेज़ी जो है वो आई है। अब मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। ये हैदर मेहदी साहब की बात थी। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है क्योंकि उसके बाद तेज़ी आ गई है पाकिस्तान में, काफ़ी तेज़ी चीज़ें तेज़, वो क्या कहते हैं, दांत तेज़ हो रहे हैं। और क्या सितंबर में मियाँ साहब वापस आ जाएंगे? ये सब कुछ है। हैदर मेहदी साहब ने तो खैर बहुत कुछ बताया। उन्होंने तो मुलाकात भी करवा दी है मियाँ साहब से, और मुलाकात के दौरान फिर उन्होंने कुछ और चीज़ें एडअप की हैं, और उसमें बताया कि अगली जो नवंबर में जो तब्दीलियाँ आनी हैं वो भी डिस्कस हुई हैं। लेकिन मेरे पास उनसे ज़रा मुख्तलिफ मालूमात हैं, और मेरे पास जो मालूमात हैं वो यही हैं कि अभी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, और तीनों चीज़ें डिस्कस हुई हैं। नंबर 1 एक्सटेंशन है, नंबर 2 नया आर्मी चीफ आ सकता है, और नया आर्मी चीफ कौन आएगा ये है। और उसमें जो बज़ाहिर नाम लिए जा रहे हैं, उसमें जी जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, उनका तो वो कहते हैं कन्फर्म है कि वो होंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। अब आगे नंबर 2 पे हज़र अब्बास साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और नंबर 3 पे नुमान साहब हैं NDU में, नंबर 4 पे जनरल फैज़ साहब हैं, नंबर 5 पे जनरल आमिर साहब हैं कोर कमांडर गुजरांवाला, और जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर, और फिर अब बहावलपुर जाने वाले हैं। तो ये हैं, 5वें नंबर तक मामला रुक जाता है, और साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हो जाएंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। बिलअमूम नंबर 1 को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उनको चेयरमैन लगा दिया जाता है। अगर हम पिछली भी देखें, तसलसल के साथ जनरल ज़ुबैर साहब को लगाया गया था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। उसके बाद फिर जनरल ज़ुबैर के बाद जनरल नदीम रज़ा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगा दिया गया था। वो भी अपना पूरा कर रहे हैं, ये बाजवा साहब के ज़माने में भी, क्योंकि बाजवा साहब को 6 साल हो गए। पहले 3 साल जनरल ज़ुबैर साहब थे, दूसरे 3 साल में जनरल नदीम रज़ा थे। तो ये हो गया था, और अब अगले 3 साल में साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब नंबर 1, नदीम रज़ा साहब भी नंबर 1 पे थे, जनरल ज़ुबैर साहब भी नंबर 1 पे थे। तो नंबर 1 को डिस्टर्ब नहीं किया गया था। आर्मी चीफ पे आके हो जाता है, शफलिंग हो जाती है। तो अभी भी यही है कि अजहर जो हैं वो शायद वो नहीं है, या शायद नहीं बल्कि अब तक की इतलात के मुताबिक, और जनरल नुमान NDU, और फिर जनरल फैज़ साहब, ज़ाहिर है जितनी गुफ्तगू उनके बारे में अब तक की चुकी है, की जा चुकी है, या करवाई जा चुकी है, या हो चुकी है। उसके बाद जनरल फैज़ साहब मुश्किल लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के होते हुए और गवर्नमेंट इसी हुक्मरान इत्तेहाद की हो, जनरल फैज़ साहब
آرمی چیف بنے، اور نمبر 5 پہ پھر جنرل عامر صاحب ہیں، کور کمانڈر گوجرانوالا، پھر ان پہ نظر جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز موجود ہے جی کہ ایکسٹینشن، لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ ابھی بھی حیدر مہدی صاحب کہہ رہے ہیں نئے آرمی چیف، میرے پاس ہے کہ نہیں ابھی تک ایکسٹینشن والی بات ٹیبل پہ موجود ہے۔ وہ صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ ایکسٹینشن نہ ہو، صرف ایک صورت میں، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو جنرل رحیل شریف ہیں اتحادی فورسز کے چیف، انہوں نے مارچ میں ریٹائر ہونا ہے، مارچ 2023 میں۔ صرف اس صورت میں ایکسٹینشن کا جو کارڈ ہے وہ سائڈ پہ ہو سکتا ہے کہ اگر ادھر سے معاملات ہو جائیں کہ جنرل رحیل شریف صاحب کو ریپلیس کریں جنرل باجوہ صاحب، پھر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک اچھی پوسٹ ہے، اچھی جگہ ہے، اور اس میں مراعات اور تنخواہ بے حساب ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر وہ ادھر سے کوئی شیورٹی مل جائے تو پھر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ایکسٹینشن والی بات، لیکن ابھی بھی ایکسٹینشن والی بات ہے۔ اس کی ریزن اب ستمبر میں کیوں آنا چاہتے ہیں جی، یہ جاوید لطیف صاحب نے جو کہا کہ ستمبر میں ہر صورت میں میاں صاحب ادھر ہوں گے، تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک ستمبر لازمی نہیں ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں شورٹیز دی گئی ہیں کہ ٹھیک ہے ستمبر میں کوشش کرتے ہیں، لیکن میاں صاحب کا جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کو پھر پکڑ دھکڑ کوئی نہ ہو، وہ لینڈ کریں گے اور ان کو فل پروٹوکول کے ساتھ وہ ایک آزاد شہری کے طور پہ لینڈ کریں گے، آزاد شہری کے طور پہ آئیں گے، اپنی پارٹی پولیٹکس کریں گے، ان کی پھر سزائیں بھی ختم ہونی ہیں۔ پہلی بات یہ ابھی ہنوز دلی دور ہے، کیونکہ یہ ایک لمبا پروسیجر ہے۔ ایک طریقہ تھا جو اگر ہو جاتا تو پھر تو ممکن تھا، اور وہ اس میں ہرڈل ہے ایوان صدر، کیونکہ صدر عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کے بارے میں جو کمپین لانچ کی گئی اور ان کو جو برا بھلا کہا گیا اور ان پہ جو گند اچھالنے کی کوشش کی گئی، انتہائی شریف النفس آدمی ہیں اور گو بائی بک وہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے، لیکن ان کو بھی ڈھگیدا گیا، اور وہ ایک آپشن تھا کہ ایوان صدر ان سے خالی کروایا جائے، اور ایوان صدر خالی کروا کے تو جو پارڈن ہوا تھا جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں اور صدر رفیق تارڑ صاحب کے زمانے میں، وہ اس طرح کا پارڈن ہو جائے تو نواز شریف صاحب بالکل صاف شفاف طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا امکان اس لیے کم ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہیں، ایوان صدر خالی نہیں ہوا، اور ایوان صدر خالی کروانے کے لیے زرداری صاحب نے گو ہیڈ بھی مانگا تھا کہ جناب میرے حوالے کریں، میں جانوں اور پریزیڈنسی جانے، لیکن ادھر پنجاب میں تختہ الٹ گیا اور پنجاب ہاتھ سے نکل گیا۔ تو اب جو ستمبر میں بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے شورٹی ہوگی، کوشش کی جائے گی، گارنٹیز بھی دی جائیں گی، یہی وہ میں نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے پہلا پتہ ہی یہ رکھا ہے کہ جناب پھر اگر صلح کرنی ہے، اگر واقعتاً ہماری صلح ہو گئی ہے یا ہونی ہے پکی اور ماضی کو ہم بھولنا چاہتے ہیں، تو پھر مجھے آپ لے کے جائیں اور میرے لیے راستہ ہموار کریں۔ تو اب یہ سارا کچھ یہ لندن میں جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس لیے جی اب اس میں پہلے مرحلے میں تو یہ ہے کہ ضمانتوں کا مسئلہ ہے کہ ضمانتیں ہونی چاہیے، اور وہ ضمانت مل سکتی ہے آپ کو اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے، اور لاہور اب یہ اتر نہیں سکتے، لاہور اتریں گے تو ظاہر ہے پنجاب حکومت حرکت میں آئے گی، چودھری پرویز الہی صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی اتنے بچے نہیں ہیں۔ ایک ہی صورت بچتی ہے کہ زرداری صاحب کراچی اپنا آفر کر دیں، کراچی ایئرپورٹ، کہ آپ بھی کراچی ایئرپورٹ اتریں، سندھ میں آپ قیام کریں، ماحول شول بنائیں، آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا، یہاں سے پھر بائی روڈ جائیں ایک بڑا قافلہ لے کے اور دیکھتے ہیں کون پکڑتا ہے۔ تو اس صورت میں زرداری صاحب کو بڑی قربانی دینا پڑے گی، اس کے لیے پھر ایک اور الگ معاملہ ہے کہ زرداری صاحب کن شرائط پہ
کراچی اترنے دیں گے، پھر بائی روڈ ان کو قافلے کی صورت میں لے کے جائیں گے اور مکمل تحفظ فراہم کریں گے، اور اس کے بدلے زرداری صاحب کیا مانگتے ہیں یہ ایک الگ ڈیل ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، بڑی مزے کی ہے۔ اور تو یہ چیز ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ راہداری ضمانت ہو، راہداری ضمانت ہو جائے تو پھر زرداری صاحب کا احسان ہی لینا پڑے گا، پھر آرام سے اتریں گے اور اپنا کام شروع کر دیں گے، اور اگلے دن عدالت میں جائیں گے، ضمانت کنفرم ہو جائے گی، ساری پچھلی سزائیں وزائیں جو بھی ہے اس کو آلریڈی سسپینشن کی طرف اور پھر اپیلیں، تو اس کے لیے ایک لمبا کشت کاٹنا ہے۔ تو یہی نواز شریف صاحب نے تھمایا ہے ہاتھ میں کہ جناب ذرا جائیں اور جا کے ماحول بنائیں، اور اگر یہ ماحول بن جاتا ہے اور آپ کی موجودگی میں ہی ہم پوتر ہو جاتے ہیں اور ہم آزاد شہری کے طور پہ لینڈ کرتے ہیں، تو پتہ چل جائے گا آپ کی طاقت کا بھی اور ہماری دوستی کا بھی۔ تو یہ ہوا ہے۔ اب یہاں پہ مجھے ذرا تھوڑے سی نا چیزیں ہرڈلز آ رہی ہیں، کیونکہ ایز اٹ از ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ تو ہے کہ بدترین قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور بدترین قسم کا ایک عملاً ماشاء اللہ جو ہے وہ غیر اعلانیہ طور پہ وہ نافذ ہے۔ آئین آلموسٹ آئین کو کوئی نہیں پوچھ رہا، قانون کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ اس وقت اداروں پہ جو کنٹرول ہے وہ فرد واحد کا ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا اپنا عمران ریاض خان کو، اور اس کے بعد ARY کو، اس کے بعد ارشد شریف، میں خود موجود ہوں، بہت سارے لوگ اس وقت ہو چکے ہیں، ایاز امیر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، سمیع ابراہیم کے ساتھ، یہ سب کچھ اب آوازیں بند کروائی جا رہی ہیں، اور آوازیں بڑی دھڑلے سے بند کروائی جا رہی ہیں۔ جب آپ عدالتوں کے احکامات اور وہ بھی اعلیٰ عدلیہ کے احکامات جب ماننے سے انکاری ہوں، تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے جناب کہ کچھ زیادہ ہونے لگا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہماری اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ اس حد تک اس سارے خوف میں مبتلا ہو جائیں گی، اور اس خوف میں مبتلا ہو کے اور انڈر سٹریس اور یہ سارا کچھ جو بھی ہے جبر کا نظام وہ قبول کر لیں گی، اور بالکل کر لیں گی، یا پھر اس دوران یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی جو بات ہے کہ عمران خان صاحب پہ بھی ابھی وہ میں نے ویڈیو بتا دی تھی، اس کا پورے کا پورا اسٹریٹجی تیار کر کے تو اینڈ میں آ کے کوئی بارگیننگ ہوگی۔ تو بہرحال جی یہ اپنے اپنے کارڈز ہیں، کھیلے جا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیکن یہ تو ہے اپنی انسانوں کی پلاننگ، ایک اللہ تعالیٰ کی بھی پلاننگ ہوتی ہے، ان کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ اپنے اللہ تعالیٰ پوری کائنات چلا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی لاٹھی ہوتی بھی بڑی بے آواز ہے۔ تو جب ظلم جو ہے وہ اس حد تک بڑھ جائے، جب آپ لوگوں کا معاشی قتل شروع کر دیں، لوگوں کا رزق چھیننا شروع کر دیں، لوگوں کی جان مال آبرو عزت محفوظ نہ ہو، اور لوگوں کو گرفتار کر کر کے اپنی ذہنی ذاتی تسکین کے لیے ان کے ساتھ غیر انسانی رویے اختیار کیے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور وہ جب ہوتا ہے تو کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔